ظاہر हुवल बातिन सूरह अल हदीद में ये आयत पाई जाती है जो अल्लाह फरमा रहा है कि वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है। अब हमें जानना ये है कि अगर अल्लाह जाहिर में है तो वो वाकई हमें किस तरह जाहिर में मिले, और अगर वो बातिन में है तो वो बातिन में कहाँ है। हमें इसकी हकीकत, इसकी तह तक जाना है। ज़्यादातर लोगों ने ये अपना कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि अल्लाह जाहिर में है तो वो अर्श मुअल्ला पर है, जैसा कि उन्होंने कुरान हदीस से सुना है। बेशक ये हक बात है, अल्लाह अर्श मुअल्ला पर भी है, लेकिन इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि वो बातिन में भी है। तो हमने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की, इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि वो बातिन में है तो वो बातिन में किस जगह है, वो बातिन में हमें कहाँ मिलेगा, वो बातिन का इशारा किस ओर दे रहा है। इसे हमें जानना और समझना है। सबसे पहले तो मैं हदीस कुदसी का हवाला पेश करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मैं इंसानों का राज हूँ और इंसान मेरे राज हैं। एक और हदीस है मुस्नद अहमद की हदीस, जिल्द नंबर 17,532, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है खुद के बारे में कि मैं एक राज हूँ और मेरे राज इंसान है। इन दो हदीसों के हवालों से हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी बातिन में है तो भला कहाँ है। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह की मौजूदगी हमें मिलती है तो बातिन में अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ जाहिर हुवल बातिन, तो बातिन में अगर हमें जो मिलती है तो बातिन में इंसानों के अंदर मिलती है, यानी कि खुद ही पर तवज्जो देना होगा। अल्लाह की बातनी ठिकाने वो इंसान खुद है, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पर हदीस कुदसी में फरमा रहा है कि मैं इंसानों का राज हूँ, इंसान मेरे राज हैं। और मुस्नद अहमद की हदीस से भी पता चलता है, ये साबित हो रहा है कि अल्लाह वही बात फरमा रहा है कि मैं राज हूँ और इंसान मेरे राज हैं। यानी कि अल्लाह के राज जानने हैं, उसके बातनी ठिकानों का पता हमें करना है तो खुद ही पर तवज्जो देनी होगी, खुद ही पर ध्यान देनी होगी। वो बातिन में इंसान के अंदर ही है। चलिए अब कुरान मजीद से हवाला लेते हैं, कुरान मजीद से हवाला लेते हैं, अब पता करते हैं। ये सूरह अल जारियात 21 है। वफी अनफुसिकुम अफिला तुस्सिरून, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे अपने जानों में हमारी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं? झांको तो सही, देखो तो सही। और कहीं पर यह भी तर्जुमा किया गया है कि मैं तो तेरे नफूस के पर्दे के पीछे हूं, तुम देखते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे नफूस के पर्दे के पीछे हूं, तुम झांकते क्यों नहीं, तुम देखते क्यों नहीं? लिहाजा कुरान मजीद और हदीस दोनों को देखा जाए, दोनों के हवाले उठाए जाए तो यहाँ कुरान मजीद और हदीस दोनों आपस में मेल खा रहे हैं, टकरा रहे हैं। हदीस कुदसी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है खुद ही के बारे में कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसानों का राज हूं। मतलब अल्लाह को जानना है, पहचानना है, उसे पाना है, उसे बातिन में झांकना है कि वो हुआ जाहिर हुवल बातिन वो फरमा रहा है तो बातिन में वो कहाँ है, तो खुद ही पर ध्यान देना होगा।
اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ اپنے اندر جھانکنے کا مطلب ہے کہ اس پر کام کرنا ہوگا بھائی، خود ہی پر کام کرنا ہوگا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اس کی تعلیم لینی ہوگی۔ اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چل جاتا ہے، سورہ الجاریات آیت 21 میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی پہچان تمہارے اپنے جانوں میں ہے، تم ایک بار جھانکو تو پہلے، جھانکنے کی کوشش تو کرو، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ چلیے ایک حدیث کا حوالہ اور میں پیش کر دیتا ہوں جو صحیح مسلم سے ہے، حدیث سنکھیا 2652، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلب مومن عرش اللہ، مطلب اللہ کا عرش مومن کا قلب ہے، مومن کا دل ہے۔ لیکن بہت ستم کی بات ہے کہ انسان تجھے تیرا خود کا دیکھنا اس بات کی اور تو آمادہ کرتا ہے، تیرے سیر سپاٹے، تیری خود کی طبیعت، تیری خود کے منورنجن، دنیاوی کھانے پکانے، ان سب باتوں پہ تو تجھے تیری طبیعت آمادہ کرتی ہے، لیکن اے انسان تو یہ نہیں جانتا کہ تو خود ایک نگینے سے، ایک نایاب نگینے سے کم نہیں۔ کبھی اپنے دل کا بھی تو دروازہ کھول، کبھی خود ہی پر بھی تو توجہ ڈال، اپنے باطن میں جھانک کر بھی تو دیکھ، جو کچھ بھی تو دیکھتا ہے باہری باہری دیکھتا ہے، دنیا کے چمک دھمک ان باتوں میں ڈوبا رہتا ہے، کبھی ان جسموں کے اندر، جسم خاکی کے اندر تیرے کیا کیا راز و اسرار بند ہے، کبھی اس پر بھی تو نظر ڈال کر دیکھ، اپنے دل کا دروازہ بھی تو کھول کر دیکھ کہ اللہ نے کیا کیا راز، اپنی نشانیاں بند کر رکھے ہیں، تو تیرے اندر نشانیاں اللہ نے بند کر رکھے ہیں، جو راز و اسرار بند کر رکھے ہیں، اسی کے دم پر، اسی بنیاد پر اے انسان تجھے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اگر تو نے اسے نہ کھولا، اس پر توجہ نہ دی، تو پھر تو کہاں اشرف المخلوقات کہلایا؟ کاہے کا پھر تو اشرف المخلوقات؟ پھر تو قرآن میں اللہ نے ایسوں کے لیے فرما دیا کہ وہ جانور کے مانند ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو لہٰذا ان حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا ظاہر ہوا الباطن کا مطلب اللہ رب العزت ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے۔ ظاہر میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ پہ ہے، پر باطن میں کہاں ہے؟ وہ ہمیں جاننے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ وہ باطن میں ہے، وہ موجود فرما ہے، تو وہ صاحب انسان کے اندر ہے۔ لیکن وہ کون انسان جس کے اندر وہ جلوہ گر ہے، جس نے خودی پر دھیان دیا، خودی پر جس نے کام کیا، توجہ دی، جس نے اپنے اندر کے ظلمات کو دفن کیا، مٹایا، جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا، قلب کو قلب سلیم بنایا، ایسے بندوں کے اندر وہ جلوہ گر ہے۔ مجھے بتاؤ، جب یہ حقیقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا ظاہر ہوا الباطن، اللہ باطن میں کہاں ہے، جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو اس لحاظے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جہاں جلوہ گر ہے، وہ اپنے دوستوں، اپنے ولیوں کے وجود میں جلوہ گر ہے، وہ حضور ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جلوہ گر ہے، وہ مولا علی کے وجود میں جلوہ گر ہے، وہ غوث خواجہ کے وجود میں جلوہ گر ہے، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود پر دھیان دیا، اپنے باطن پر دھیان دیا، تو لہٰذا اللہ بھی اگر جلوہ گر ہوگا، موجود فرما ہوگا، تو انہی ہستیوں کے وجود میں ہوگا نا۔ تو لہٰذا اب جان لو اس کی حقیقت، اس کی ڈیفینیشن۔ ایسی ہستیوں کا دیدار رب کا ہی دیدار کہلاتا ہے، ایسی ہستیوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایسی ہستیوں کے پیچھے پیٹ کرنا بھی گستاخی ہے، ایک گناہ مانا جاتا ہے۔
تو لہٰذا جن ہستیوں کے وجود میں رب کی ذات جلوہ گر ہو جائے، ان ہستیوں کا دیکھنا بھی عبادت، ان کی زبان سے کلام الہی سننا بھی عبادت۔ ایسی ہستیوں کا دیدار ایک عبادت ہے، جس کے ظاہر میں بھی رب کے جلوے، باطن میں بھی رب کے جلوے، جس کی زبان سے نکلنے والی بول بھی اللہ کی بول، جس کا دیدار بھی رب کا ہی دیدار ہے، اس کے دیدار کو ایک عبادت کہا جاتا ہے، تو بھلا اس کا دیدار رب کا دیدار کیوں نہ کہوں؟ ایسی ہستیوں کا دیدار، اس رب کا دیدار ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ ہے حقیقت، یہ ہے اس کی ڈیفینیشن پورے حوالے کے ساتھ۔ لیکن پھر یہ منحوس مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ منحوس مولوی خود منحوس ہے۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے سرکار گوہر شاہی کے خلاف، سیدی یونس الگوہر شاہی کے خلاف۔ سرکار گوہر شاہی کیا کرتے ہیں؟ سرکار گوہر شاہی کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو؟ اسی باطن کے اوپر توجہ دینا، اسی باطن میں جھانکنا، اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا، نفس کو نفس مطمئنہ بنانا، رب کے جلوے، رب کی نشانیاں دیکھنے کے اوپر توجہ دینے کے لیے لوگوں کو پریرت کرتے ہیں، لوگوں کو وہ تعلیم، وہ تربیت علم باطن کی، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے ذکر کی سکھاتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ تاکہ بندہ باطن میں اللہ کو پالے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے رابطہ قائم کر لے۔ اور سیدی یونس الگوہر شاہی وہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں۔ تو جہاں رب کے جلوے رہیں گے، رب کی ذات رہے گی، تو وہ خدا کی ذات، اللہ کی جلوے، اللہ کی اور ہی نہ لوگوں کو کھینچیں گے، اللہ کا ہی راستہ نہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو پھر یہ منحوس، یہ مولوی جاہل دیکھیں کس طرح سے حضور پاک کی حدیث کا مفہوم بدل کر لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور سیدی یونس الگوہر شاہی کے شان میں، سرکار گوہر شاہی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ سیدی یونس الگوہر شاہی نے اگر یہ بات فرمائی ہے کہ سرکار گوہر شاہی کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے، سرکار گوہر شاہی کا دیدار ارتھات رب کا ہی دیدار، لہذا جس کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بندے کے اندر ہی رب کے جلوے ہیں، رب کی نشانیاں ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہو گئی، تو لہذا جس کے اندر رب کے جلوے ہیں، جس نے اپنے باطن پر دھیان دیا اور رب کو، اللہ کو جس نے باطن میں جگہ دیا، جس کے باطن میں رب کے جلوے آ گئے، تو اس کا دیدار بھی تو رب کا ہی دیدار ہوا نا۔ ایسی ہستیوں کا دیدار ایک عبادت ہوئی نا۔ تو جہاں حق ہوگا، جہاں رب کی ذات ہوگی، اس کے جلوے ہوں گے، تو وہ حق کی اور ہی بلائے گا نا، وہ حقیقت ہی لوگوں کو بتائے گا نا۔ تو سیدی یونس الگوہر شاہی نے اگر یہ بات کہی کہ سرکار گوہر شاہی کا چہرہ مبارک، دیدار گوہر شاہی ایک عبادت سے کم نہیں، دیدار گوہر شاہی خدا کے دیدار سے کم نہیں، خدا کا ہی دیدار ہوا، تو اس میں غلط کہیں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ادھیاتمک ایک اسپریچوالٹی، ایک روحانیت کی بات ہے۔ لیکن یہ منحوس مولوی کیا سمجھے گا؟ یہ تو داڑھی بڑھایا ہوا ہے اور سجدوں کا نشان صرف پہ صرف لے رکھا ہے، ریاکاری کرنے کے لیے، دکھاوے کرنے کے لیے، اپنے چینل پہ ویو بڑھانے کے لیے اس طرح کی ویڈیو بناتا ہے، اونچے برگیجا ہستی کو ویڈیو بنا کر اپنی ویڈیو میں ایڈ کر کے کاٹ چھانٹ کر اس طرح کی ویڈیو بناتا ہے تاکہ اسے ویو آئے، اسے نام و شہرت حاصل ہو۔ کیا سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ سچائی بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ذرا اس شیطان کی آج چاند پر دیکھو تصویر گوہر شاہی نظر آ رہی ہے،
تو ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے کہا تھا اپنے رب کو دیکھو گے. تو آج اگر ہم کہیں کہ گوھر شاہی ہمارا رب ہے تو تمہیں چنونے لڑتے ہیں. رسول اللہ نے کہا ہے بھائی رب کو دیکھو گے. اب جب راز پھٹا سامنے آیا ہے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو گوھر شاہی کا چہرہ. ہاں یہ بات سچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس طرح سے تم اس کھلے آسمان کے نیچے چاند دیکھ رہے ہو، اسی طرح ایک زمانہ آئے گا کہ تم اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے رب کے جلوے، اس کے دیدار تم کرو گے. تم اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب کے جلووں کو دیکھو گے. لیکن یہ منحوس مولوی کیا جانتا ہے؟ اسے روحانیت سے، اسے باطن سے غرض ہوگی تو نہ جانے گا. یہ باطن کو جھانکے گا، باطن پہ کام کرے گا تو نہ حقیقت جانے گا. رب کے جلوے، رب کا دیدار دیکھنے سے مراد ہے اس ذات کی، اس ذات الہی کی دیدار، اس کے جلوے اس کے دوستوں کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے. حضرت امام مہدی کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا باطنی نچوڑ، باطنی حقیقت. یہ بات تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دیا ہے. امام مہدی کا چہرہ چاند میں طلوع ہوگا. قرآن مجید میں بھی تو یہ بات اللہ نے ثابت کر دیا، فرما دیا کہ اللہ اپنی نشانیاں کھلے آسمانوں میں دکھائے گا. لہذا اللہ اپنی نشانیاں کھلے آسمانوں میں دکھا رہا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں کئی ہزار لوگوں نے اپنی کھلے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ منحوس مولوی کیا جانے؟ باطن پر کام کرے گا، نفس پر کام کرے گا تو نہ جانے گا. ابلیس کی حقیقت، اس کا اصل روپ، اس کے چوگے، اس کے داڑھی، اس کے سر پہ پاتھے ٹیکے دیکھ کر نہ جائیں. حقیقت جاننی ہے تو اس کے باطن میں جھانکنے کی کوشش کریں، روحانی اعتبار سے اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں. باقی دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد.